कायनातीस। अभी हमने पिछले हफ्ते एक गपशप पे बात की थी एक सितारा जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया है एरेंडल, जो हमसे सबसे ज्यादा दूर है। यानी कि उसकी रोशनी जो है वो 13 अरब साल यानी कि 13 बिलियन साल पहले चली थी और वो अब तक हम तक पहुंची है। और उसकी फैसिनेटिंग चीज थी कि वो किस तरह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से, ये एक कंप्लीट फ्लूक था जिसकी वजह से हमें वो सितारा जो एक इंडिविजुअल सितारा है वो एस्ट्रोनॉमर्स ने उसको डिटेक्ट किया हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। अब जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये बड़ा ट्रिकी किस्म का एक सिनारियो है कि इतनी दूर से हमें सितारा किस तरह से नजर आया। और इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात जो हैं वो आप लोगों ने उठाए, तो मैंने उनके जवाबात जो हैं वो कमेंट्स में दिए थे। लेकिन मैंने सोचा कि इस सिलसिले में एक ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें कुछ सवाल जो काफी कॉमन थे और काफी लोगों ने पूछे उनके जरा जवाबात दें। ये एक लिहाज से ये लाइव सेशन है, जो कि लाइव नहीं, डेड भी नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये हमें कैसे पता है कि वो सितारा जिसकी हमें रोशनी अब मिली वो आज वहां पर नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैंने पिछली दफा ये चीज क्लैरिफाई की थी कि ये जो सितारा है एरेंडल, जिसकी रोशनी हमें 13 बिलियन सालों के बाद पहुंची है, ये 12.9 बिलियन साल टू बी वेरी एक्यूरेट, तो हमें ये कैसे पता कि वो वहां पर आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसका ताल्लुक इस चीज से है कि सितारों की लाइफ टाइम्स जो हैं या सितारों की जिंदगियां जो हैं वो कितनी लंबी होती हैं। तो हमारा सूरज जो है वो दरमियाने किस्म का सितारा है और उसकी जो एज है वो एक्सपेक्टेड है 10 से 15 अरब साल तक, 10 to 15 बिलियन साल, ठीक है। जो उस हमारे सूरज से छोटे सितारे हैं मैस में, मादे में, वो उससे कहीं ज्यादा लंबा अरसा रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सितारों की जिंदगी है उसका ताल्लुक होता है कि उस सितारे में कितना मैस या कितना मादा है। जितना कम उसका रिलेटिवली मादा है उतनी ज्यादा जिंदगी है, और जितना ज्यादा उसका मैस है या मादा है उतनी उसकी रिलेटिवली कम जिंदगी है। तो ये जो बड़े सितारे होते हैं जो अक्सर बड़े धमाकों से भी फटते हैं, जिनको सुपरनोवा कहते हैं, जिस जब वो फटते हैं वो रिलेटिवली वो रहते हैं कुछ 100 मिलियन साल, 100 मिलियन, 500 मिलियन साल, और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो एरेंडल सितारा है इसके बारे में एस्टिमेट ये है कि वो हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा सितारा है, कम से कम वो 50 गुना बड़ा है अपने मैस या मादे में। तो वो उसकी जो लाइफ टाइम है, हमें ये पता है कि उसकी लाइफ टाइम जो है वो कुछ 100 मिलियन साल होगी, ठीक है। अब आज हमें उसकी रोशनी पहुंच रही है 13 अरब या 13 बिलियन साल के बाद। तो आज तो हमें तो अभी न उसकी पुरानी जिंदगी की बात नजर आ रही है। आज अगर हमें पता करना हो कि आज वो सितारा कैसा है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 13 अरब साल और, राइट, क्योंकि उसकी रोशनी को अगर लगेंगे और इसमें भी थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, लेकिन कम से कम हमें 13 अरब साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो सितारा जो है वो तो सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल रहा। तो हमें पता ये है कि अगर हम उसको देखते रहें, अगर आज हमें उसकी रोशनी मिली और हम उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहें, तो कुछ 100 मिलियन साल के बाद जो है वो हमें पता चलेगा कि वो सितारा फट गया। लेकिन क्योंकि उसकी रोशनी को इतना टाइम लगा है हम तक पहुंचने में, इसका मतलब यह है कि आज टुडे वो सितारा जो है वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो चुकी। अब किसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया था कि अगर वहां पर कोई प्लेनेट है और वो हमें देख रहा है तो क्या हमारा सूरज एग्जिस्ट करेगा? तो ये उसी तरह की चीज है कि हमारे सूरज की आखिरी स्टेजेस होगी
اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سورج جو ہے اس کی لائف ٹائم 10 ارب سال ہے، تقریباً 10-12 ارب سال. تو ایک لحاظ سے جب تک ہماری روشنی جو ہے وہ ان تک پہنچی تو ہمارا سورج کا بھی اینڈ سٹیجز ہوں گی. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چکر ہے، کیونکہ ہمیں جو میسج مل رہا ہے لائٹ کا وہ اتنا ٹائم لگا رہا ہے کہ جب تک اس کی روشنی ہم تک پہنچی سچویشن ادھر بدل چکی ہے. پاسٹ میں کیا ہم بگ بینگ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ بگ بینگ کی روشنی جو ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بگ بینگ جو ہے وہ 13.8 بلین سال پہلے، یعنی کہ 13.8 ارب سال پہلے ہوئی تھی. ہمیں یہ پتا ہے کہ فائنائٹ ٹائم ہے جب ہماری کائنات شروع ہوئی. تو اگر ٹیلیسکوپس اس طرح سے پاورفل ٹیلیسکوپس ہیں، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اگر ہم جتنا دور دیکھیں اتنا ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں، اتنا ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، تو کیا ہم بگ بینگ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بعد میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کی تھی کہ دیکھنے کے لیے ایک لحاظ سے آپ کو فوٹونز چاہیے، آپ کو روشنی چاہیے. تو جب ہماری کائنات شروع ہوئی تھی تو اس میں اتنی ڈینسٹی تھی، اتنی زیادہ ڈینسٹی تھی کہ جو فوٹونز ہیں جو شروع میں تھے وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتے تھے. یعنی کہ ہماری کائنات جو ہے وہ اوپیک تھی. اب اس کا ایک ریلیٹڈ چیز یہ ہے کہ ایک ہم امیجن کرتے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ ادھر ہوئی یا ادھر ہوئی. ایسا نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بگ بینگ کے اندر ہیں، کیونکہ ہر پوائنٹ جو ہے کائنات کا وہ ایک وقت بگ بینگ کا حصہ تھا. رائٹ؟ تو بگ بینگ جو ہے وہ ہر طرف ہوئی، اس جگہ بھی ہوئی، اس جگہ بھی ہوئی. میرے جو ایٹمز ہیں وہ بھی ایک وقت بگ بینگ کے سب قریب تھے، آپ کے جو ایٹمز ہیں وہ ہم سب ایک ساتھ تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ کب یہ جو ہماری کائنات ہے اس میں ہمیں لائٹ جو ہے وہ فریلی موو کرنا شروع ہوئی، اور کب وہ جو شروع کی گرم والی روشنی تھی ایک لحاظ سے اس کے فوٹونز ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ایک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا. تو یہ انفیکٹ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کی بہت بڑی پریڈکشن تھی کہ ہماری کائنات کے شروع کے بعد، بگ بینگ کے بعد تقریباً 300,000 ایئرس کے بعد، 3 لاکھ سال کے بعد جو ہے، کیونکہ ہماری کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے، تو اس کے پھیلنے کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہو رہی تھی. تو خیال یہ تھا کہ 3 لاکھ سال کے بعد اس کی ڈینسٹی اتنی کم ہو جائے گی کہ یہ جو لائٹ ہے وہ فریلی ٹریول کر سکے گی. اب یہ میں ایک تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جس طرح آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کو آپ، حالانکہ وہ گیسز کا بنا ہوا ہے لیکن آپ کو وہ ایک بال سی نظر آتا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ جہاں پہ وہ بال سی ہے وہاں پر وہ اوپیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو گھناؤ ہے، اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ فوٹونز اس کے بعد جو ان کو اسکیپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسی طرح ہماری یونیورس جو ہے وہ بگ بینگ کے 3 لاکھ سال کے بعد اس وقت پہلی دفعہ تھی کہ اس کے فوٹونز جو ہیں وہ اسکیپ ہونا شروع ہوئے. اس سے پہلے وہ اوپیک تھی. تو یہ ایک بہت بڑی پریڈکشن تھی بگ بینگ کی کہ ہمیں یہ جو فوٹونز ہیں جو پہلی دفعہ وہ اسکیپ ہونا شروع ہوئے بگ بینگ سے، وہ ہمیں نظر آئیں گے، جو وہ فوٹونز جو 3 لاکھ سال کے بعد پہلی دفعہ وہ اسکیپ ہونا شروع ہوئے. تو اگر ہم لائٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے لمٹ بن جاتی ہے، ہم اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے؟ اب کچھ اور طریقے ہیں اس سے پہلے دیکھنے کے. خیال یہ ہے کہ نیوٹرینوز جو ہیں جو انٹریکٹ کم کرتے ہیں، شاید اگر ہم نیوٹرینوز کو اس سے پہلے بیک گراؤنڈ نیوٹرینو ریڈیشن تلاش کریں شاید ہم اس سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. گریویٹیشنل ویوز وہ ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ہم اس کو پروب کر سکتے ہوں. لیکن ٹیلیسکوپ سے، روشنیوں کے حساب سے، لائٹ کے حساب سے یہ ہماری جو لمٹ ہے وہ بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے جو تقریباً 3 لاکھ سال پہلے ہے. تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ وہ بھی اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. یہ جو ہم سب سے پہلے کہکشاؤں کی بات کر رہے ہیں،
یا پہلے ستاروں کی بات کر رہے ہیں، وہ بگ بینگ کے 200-300 ملین سال کے بعد کی بات ہے. یہاں پر ہم جو لمٹ کی بات کر رہے ہیں وہ صرف 3 لاکھ سال ہے. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ستارے کی روشنی ایرنڈل جو ہے وہ تقریباً 13 ارب سال کے بعد ہم تک پہنچی، ہمیں یہ کیسے پتا ہے؟ اب اس کا تعلق جو ہے وہ دراصل ڈسٹنس سے ہے، فاصلے سے ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے یا جو گیلیکسیز ہوتی ہیں اتنی دور، وہ ان کی روشنی جو ہے وہ 13 ارب یا 13 بلین سال پہلے چلی تھی. ایک لحاظ سے اگر ہم ڈسٹنس کی بات کریں تو وہ 13 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ لائٹ جو ہے اگر ہم خالی سالوں کی بات کر رہے ہیں ایئرز کی تو وہ ٹائم ہے، اور اگر ہم لائٹ ایئرز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹنس کا یونٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک سال میں لائٹ کتنا دور جاتی ہے. تو یہ ہم ڈسٹنس کس طرح سے معلوم کرتے ہیں؟ تو یہ آسمان کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں ڈسٹنسز معلوم کرنا سب سے مشکل کام ہے اور سب سے اہم چیز ہے. اس سلسلے میں ایک گپ شپ ہے کہ ہم ستاروں کے ڈسٹنسز ہم کس طرح سے معلوم کرتے ہیں، وہ آپ چیک آؤٹ کریں. لیکن شروع میں مختلف میتھڈز ہوتے ہیں، پیرالیکس کا میتھڈ ہے، یا ہم ستاروں کی جو مختلف قسم کے ویریبل ستارے ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں ڈسٹنسز میجر کرنے کے لیے. ان کو سٹینڈرڈ کینڈلز کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جانا چاہتا. اور لیکن اگر آپ نے بہت دور کسی چیز کو دیکھنا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت اسٹرانومرز جو ہیں وہ ایک یوز کرتے ہیں سپر نووا. یہ ایک پرٹیکولر قسم کے سپر نووا ہے جس کو کہتے ہیں سپر نووا ٹائپ 1A. اس میں زیادہ فکر کی بات نہیں. یہ بہت برائٹ ہوتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایرنڈل جس طرح کا ستارہ ہے یا جو فاردسٹ گیلیکسیز ہیں ان میں ہمیں سپر نووا بھی نظر آنا مشکل ہے. تو ان کے لیے اسٹرانومرز یوز کرتے ہیں ریڈ شفٹ. اب ریڈ شفٹ کیا ہے؟ ریڈ شفٹ صرف یہ ہے کہ نارملی تو یار یہ ڈاپلر ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ساؤنڈ میں تو ہم سب یوز ٹو ہیں. جس طرح اگر کوئی ایمبولینس آپ کی طرف آ رہی ہو تو اس کی پچ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے بظاہر کہ جب وہ آپ سے دور جا رہی ہو. یعنی کہ اگر وہ آپ کی طرف آ رہی ہو یہ گاڑی کی آواز اس طرح سے آتی ہے. تو یہ ساؤنڈ ویوز ہیں جو ان کی ویو لینتھ بدلتی ہے. لائٹ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہو، لائٹ میں آپ زیادہ نوٹس نہیں کرتے لیکن اسٹرانومی میں ڈسٹینسز اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں آپ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہو تو اس کی ویو لینتھ جو ہے، روشنی جو ہے وہ بلو کی طرف جائے گی، اور اگر وہ آپ سے دور جا رہی ہو تو وہ لمبی ہو جائے گی ویو لینتھ، یعنی کہ وہ لال رنگ کی طرف ہو جائے گی، ریڈ کی طرف ہو جائے گی. بلو میں ہم زیادہ آبزرو نہیں کرتے، آنکھوں سے تو ہمیں ویسی نظر نہیں آئے گی اس قسم کی چیز، خاص طور سے قریبی ستاروں کے لیے. لیکن اگر آپ دور دیکھنا شروع کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تمام جو کہکشائیں ہیں with very few exceptions، اور کچھ ہیں ایکسیپشن جو قریبی کہکشائیں، لیکن جو دور کی کہکشائیں ہیں، جو دور کی گیلیکسیز ہیں، وہ تمام کی تمام ان کی روشنی جو ہے وہ ریڈ شفٹڈ ہے. مطلب یہ کہ ان کی روشنی جو ہے وہ تھوڑی سی ریڈش طرح کی ہے. اس میں زیادہ تر میں ہمیں ان کے رنگ اس طرح سے نہیں کہ وہ ساری لال نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ اسپیسیفک ایلیمنٹس کو دیکھیں جس طرح ہائیڈروجن ہے، جس کا ہمیں پتا ہے کہ ہائیڈروجن کی لائنز کہاں کہاں پر ہوتی ہیں فزکس کے حساب سے، اگر آپ ان لائنز کو میجر کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ تھوڑی سی ریڈ پارٹ جو اسپیکٹرم کا ہے وہ تھوڑی سی اس طرف موو کی ہوئی ہے. اب یہ جو ریڈ شفٹ ہے اس کا تعلق ہماری یونیورس، ہماری کائنات کی ایکسپینشن سے ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری یونیورس جو ہے وہ پھیل رہی ہے. تو یہ جو ریڈ شفٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ کہکشائیں، اور یہ بہت دور ہیں، یہ ہم سے دور چلتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بلکہ ہمیں اسی طرح سے پتا ہے کہ ہماری کائنات کیوں پھیل رہی ہے. یہ اگین یہ ایک بہت بڑی بگ بینگ کی پریڈکشن تھی. ایک لحاظ سے ہمیں یہ ریڈ شفٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم ہر طرف دیکھیں تو تمام جو دور کی کہکشائیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اور میں کلیریفائی کر دوں، ہمارا نظام شمسی، ہمارا سولر سسٹم نہیں پھیل رہا، اس لحاظ سے ہماری جو زمین ہے وہ بھی نہیں پھیل رہی. یہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر یہ چیز امپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے،
اب ایک ریلیشن شپ ہے، جتنی کوئی کہکشاں دور ہوگی اتنی وہ ہم سے زیادہ تیزی سے دور جا رہی ہوگی. کیوں؟ ایک لحاظ سے جب یہ یونیورس پھیل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور اس گیلیکسی کے درمیان سپیس جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، خالی سپیس جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. اب اگر آپ سوچیں کہ ایک آپ کے قریب کہکشاں ہے، میرے اور اس کہکشاں کے درمیان یا ہماری کہکشاں اور اس کہکشاں کے درمیان تھوڑی سی سپیس پڑی، لیکن اگر ایک دور ایک کہکشاں ہے ہمارے اور اس کے درمیان میں جب وہ یونیورس پھیلے گی تو زیادہ سپیس پھیلے گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چکر ہے یہ، پھر اس کے سلسلے میں کبھی بات کریں گے. لیکن فی الحال یقین رکھیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جتنا آپ دور ہوں گے اتنا آپ زیادہ تیزی سے آپ ہم سے دور جا رہے ہوں گے. یہ آپ گرڈ بھی بنا سکتے ہیں ایک پیپر کے اوپر، اور آپ اس کو گرڈ کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی ریلیشن شپ کیسی ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جتنی زیادہ تیزی سے کہکشاں جو ہے ہم سے دور جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ دور ہے، تو آپ ریڈ شفٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈسٹینس میجر کرنے کے لیے. یہ بہت ہی پاورفل میتھڈ ہے. اس میں آبویسلی انسرٹنٹیز آ جاتی ہیں کیونکہ آپ بہت دور دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو بہت دور کے فاصلے ہیں خاص طور سے کہکشاؤں کے، اس کے لیے یہ سب سے زیادہ ریلائبل میتھڈ ہے ریڈ شفٹ کا. اب یہ جو 4.5 والا جو آدھے والا سوال کی میں نے بات کی تھی، وہ آئی تھنک اندرجیت سنگھ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ریڈ شفٹ کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے اتنی دور کی کہکشاؤں کو میجر کرنے کا. لوگ مختلف چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں، کلسٹرز کے سائزز کو یا مختلف چیزوں کو، لیکن فی الحال اتنی دور اگر ہم سپر نووا ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سپر نووا اگر ہم ڈیٹیکٹ کر لیں تو وہ ذرا بہتر میکینزم ہے، لیکن جب ہم 10 ارب 12 ارب لائٹ ایئرز کی بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ریڈ شفٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریلائبل میتھڈ ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یار یہ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی بتا دوں کہ ابھی ایک اور میں نے ذکر کیا تھا اسی قسط میں، یہ ایرنڈل والی ایپیسوڈ میں، کہ اسٹرانومرز نے 2 سب سے دور کہکشاؤں کو بھی دریافت کیا، 2 بلاب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دراصل کنفرم نہیں ہوئی ہیں ابھی ان کے ڈسٹنسز. وہ ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جو کہ بڑا ٹرکی ہے اس کو سمجھانا. وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ فلٹرز میں وہ گیلیکسی نظر آ رہی ہے اور کچھ فلٹرز میں نظر نہیں آ رہی تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ غالباً یہ بہت دور ہے. لیکن اس کو ایک ٹینٹیٹیو ڈسکوری کہتے ہیں کیونکہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ریڈ شفٹ سے چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی جو 2 بلابس ڈسکور ہوئے ہیں اس میں سے BL2 وہ جو ایک بلاب ہے اس کی ابھی تک ریڈ شفٹ معلوم نہیں ہوئی، اور جو BL1 ہے اس کی ریڈ شفٹ پہ بھی کافی بحث چل رہی ہے. ان چیزوں کے لیے انتظار کرنا پڑے گا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، کیونکہ وہ کیا کرے گی، وہ اس بلابس کی وہ روشنی لے گی اور وہ دیکھے گی اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا ایلیمنٹ دریافت ہو گیا، وہ بھی بڑے اسپیسیفک اس کے سگنیچر ہوتے ہیں. ہائیڈروجن کی لائنز یا آکسیجن کی لائنز یا نیون کی لائنز وہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تو پھر آپ نے خالی یہ دیکھنا ہے اچھا یہ ہائیڈروجن کی لائن ہے، اس کی کتنی وہ ریڈ شفٹ ہوئی ہے، اس سے آپ کو اس کا ڈسٹنس مل جائے گا. تو فیسنیٹنگ یہ طریقہ ہے اور سب سے بہتر ہے ریڈ شفٹ کا اگر آپ نے گیلیکسیز جو بہت دور ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. اس قسم کے ستارے کو جس طرح ایرنڈل ہے جس کی روشنی کو 13 ارب سال لگے ہم تک پہنچنے میں، یا اس قسم کی کہکشائیں جو ہم سے اتنی دور ہیں، ان کو اسٹڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ نہیں کہ ہمارے اوپر اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ تو میں نے جب پہلے بات کی کہ وہ تو ستارہ بھی ابھی موجود نہیں ہوگا، تو ہم اس کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. لوگ اس قسم کے سوال جو ہے وہ اسٹرانومی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹرانومی کا کیا فائدہ. اب ایک لحاظ سے ہم کسی کہکشاں کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میں اس کا جواب جو ہے میں 2 پارٹس میں دوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز ہے جستجو کی. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ نیچر میں کیا ہے
اور کیوں ہے, اور ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں گے, کس طرح سے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹل, یہ ایک انسانیت کی چیز ہے کہ ہمیں سوال ہوتا ہے کیوں. اور اگر آپ نے پرفیکٹ سائنٹسٹ دیکھنے ہوں تو وہ آپ بچوں کو دیکھیں, کیونکہ جب وہ ینگ ہوتے ہیں وہ ان کا سوال ہی یہ ہوتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ بارش جو ہے اس میں پانی نیچے کیوں گر رہا ہے, اوپر کیوں نہیں جا رہا, یا یہ جو دھنک ہے اس کے رنگ اس طرح سے کیوں ہوئے ہیں, کچھ اور رنگ کیوں نہیں. آئی مین فیسنیٹنگ چیز ہوتی ہے. کئی دفعہ بلکہ آپ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنے سارے سوال ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک سائنٹسٹ ہے, رائٹ. آئی مین ایک سوالات ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہیں اور کس طرح سے ہیں. تو ایک سوال کا تو ایک جواب جو ہے اس چیز کا وہ تو یہ ہے کہ کیوں ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کا ایک اور جواب بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کائنات جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, اور ہماری اپنی اوریجنز جو ہیں, یہ ہر ایک کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی شروعات کیسے ہوں. ہم اوریجن آف لائف کی بات کرتے ہیں, اوریجن آف سولر سسٹم, اوریجن آف ارتھ, اوریجن آف دا یونیورس, اوریجن آف ہیومنز وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سوالات ہیں, یہ اگر ہم یہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہمارے ستارہ اس کی کس طرح سے شروع ہوا, یا ہماری جو کہکشاں ہیں, ہماری جو گیلیکسیز ہیں وہ کس طرح سے بنی, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ گیلیکسیز کی اوریجنز کیسے ہیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنا پہلے جانا پڑے گا کہ آپ وہاں دیکھیں جب پہلی کہکشائیں بن رہی تھی, رائٹ. تو یہ جو سرچ ہے ایک لحاظ سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ, اب اس کا ویڈیو بھی چیک کریں, اس میں زیادہ اس کا جو فوکس ہے کافی وہ پہلی کہکشائیں ہماری کائنات کی ان کے اوپر ہے, کیونکہ وہ ہمیں بتائے گی کہ ہماری اپنی ملکی وے وہ تو اب بنی بھی ہے نا, وہ تو بنی تو اسی وقت تھی 13 ارب سال پہلے, ہم تو اس کے اندر رہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ شروع میں کہکشائیں کس طرح سے بن رہی تھیں, وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ ہماری ملکی وے کی اوریجنز کیسے ہیں. یا اگر آپ کو یہ پہلے ستارے ملیں, رائٹ, جن کی تلاش ہے, ایک تو فرسٹ جنریشن ستارے ہیں جو ابھی تک ہمیں ڈائریکٹلی نظر نہیں آئے, جو خالی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے پیور ستارے ہیں, وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ شروع میں ستارے کس طرح سے بنے, اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ستاروں کی ایوولوشن کس طرح سے ہوتی ہے. اور پھر آف کورس لائک یہ تمام اس سے پھر پلانٹس اور وغیرہ وغیرہ کے سوالات ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ جو سائنس ہے وہ ایک یوٹیلیٹیرین نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا میرے لیے کیا کام ہے. ایک جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں چیزیں. میرا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ اس قسم کا تھا کہ اسپائرل گیلیکسیز, ہماری ملکی وے جو ہے وہ بھی ایک اسپائرل گیلیکسی ہے, لیکن میرا جو کام تھا وہ ڈائریکٹلی ملکی وے جیسی اسپائرل گیلیکسیز نہیں, بلکہ اس سے تھوڑی سی فرق ایک اسپائرل گیلیکسیز ہوتی ہیں, ان میں ستارے کیسے بنتے ہیں. لیکن پھر ہم آف کورس ان کو ہم کانسٹنٹلی کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کا جو فرق ہے اس سے ہم اپنی کہکشاں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کیا ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی سٹار فارمیشن کا لا ہے. اس کے سلسلے میں بہت بحث ہوتی ہے کہ سٹار فارمیشن کے لاز کس قسم کے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سوال ہے کہ اتنی دور ہم ستارہ جو ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ, اس کا فائدہ ہماری اپنی جستجو کے سلسلے میں ہے. تو بلکہ میرا کہنا یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت سوال اٹھاتے رہیں. کوئی بھی سوال ہے کہ یار یہ دھوپ جو ہے وہ کھڑکی میں سے آ رہی ہے, وہ کس طرح سے اس کی جو جالی کی وجہ سے جو ہے اس کا ہلکی سی اس کی جو ریڈیشن ہے وہ کس طرح سے کم ہوئی ہے, کیا ہم اس کے بارے میں کس طرح سے سوچیں, یا اس کی ریفلیکشن کس طرح سے آ رہی ہے. ہر قسم کے سوال جو ہیں وہ آپ کانسٹنٹلی اٹھاتے رکھیں اور جستجو جاری رکھیں.